औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने जमात नहम के लेक्चर का आगाज़ किया था और इस सिलसिले में हमने अपने पहले सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई शुरू की थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने इससे पहले लेक्चर में सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ आगाज़ किया था बल्कि मुसन्निफ़ के तारुफ़ पर रोशनी डाली थी, किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना था और इसके साथ साथ हमने सीरत निगारी के मौजू पर भी बात की थी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इसी सबक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सफ़ा नंबर 2 से ही सबक का आगाज़ करेंगे। तो बिला ताख़ीर बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि आज हमारे सबक में क्या कुछ पढ़ा जाएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम अपने सबक में हिजरत के मुख्तलिफ़ वाक़यात पर ही बात करेंगे। इसके सिलसिले में हम तशरीहात मतन की तरफ आएंगे, कुरानी हवाला जात के साथ बात करेंगे और साथ साथ हम शिबली नुमानी के मुनफरिद अंदाज़े बयां पर भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा पैराग्राफ कुछ यूँ है, सफ़ा नंबर 2 पर यह तीसरा पैराग्राफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास लाकर रखता था। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीं है, लेकिन फ़ातिह खैबर के लिए कत्लगाह फ़र्श गुल था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसके कुछ अल्फाज हैं जो मुश्किल समझे जाते हैं। इनके मानी यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है अदावत। अदावत का मानी है दुश्मनी। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है असबाब, मतलब साजो सामान। वैसे असबाब जो है ये सबब की जमा है, वजूहात जिसका मानी हो सकता है, लेकिन यहाँ असबाब का मानी साजो सामान। इसी तरह बिना लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी है बुनियाद। पलंग, पलंग का मानी है बिस्तर या चारपाई। जनाब अमीर, जनाब अमीर वैसे तो अमीर का मानी है सरदार, लेकिन दरअसल ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है। बिस्तर ख्वाब, सोने के लिए इस्तेमाल होने वाला बिस्तर। कत्लगाह, कत्ल होने की जगह मतलब मक्तल। और फ़ातिह खैबर, खैबर फ़तह करने वाला। यहूदियों का एक कला था खैबर, जिसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में फ़तह किया गया था, लिहाजा खैबर फ़तह करने वाला मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसके बाद लफ्ज़ है फ़र्श गुल, फूलों की सरज़मीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो पैराग्राफ हमारे सामने है, इस पैराग्राफ में दरअसल शिबली नुमानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना रवाना होने के बारे में भी बयान कर रहे हैं और इसके साथ साथ अमानतों की ज़िम्मेदारी की भी बात की जा रही है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जो इस्लाम का ऐलान करने से पहले, तबलीग दीन का ऐलान करने से पहले सादिक़ व अमीन के लक़ब से मशहूर हो चुके थे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वो जो इस्लाम के पक्के दुश्मन थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर हर्फ नहीं ला सकते थे, आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अबू जहल जैसा मुखालिफ इस्लाम शख्स भी ये कहता था कि ए मोहम्मद, जो तुम लाए हो मैं मानता हूँ कि वो सच है, लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल इस पर नहीं ठहरता। और वो भी वाक़या याद कीजिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، کہا کہ لوگوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اگر میں یہ کہوں تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ سب نے یک زبان کہا آپ کہتے ہیں تو یقیناً یہ سچ ہی ہوگا۔ آپ کی سچائی پر کوئی دو رائے نہیں تھی، اور پھر امانت دار بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ عزیز طلبہ، جب حج کا زمانہ آتا تھا تو اس وقت حاجی اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کر بالکل بے فکر ہو جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کا گھیرا تنگ ہو گیا، جب مسلمانوں کا مکہ میں جینا دوبھر ہو گیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں پڑی تھیں، ان کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ بھی مدینہ کی طرف کوچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پرخطر وقت میں کہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، اس وقت بھی آپ نے ان امانتوں کی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتی، بلکہ بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ علی، میں مدینے روانہ ہو رہا ہوں، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم آج رات میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہنا اور صبح لوگوں کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ مصنف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی امانتوں کی واپسی کے فریضے کو بخوبی نبھایا، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت رسول کی شان دیکھیے کہ آپ نے بھی انکار نہیں کیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آج سونا خطرے سے خالی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مجھے سوتا دیکھ کر کفار قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ بلا چون و چرا، بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت رسول اسی میں تھی۔ اور پھر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ سوئے تو کیا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ آپ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا خطرے سے خالی نہیں تھے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ قسم سے مجھے اسی رات اچھی نیند آئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ صبح لوگوں کی امانتیں میں نے واپس کرنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اس قدر کامل یقین آپ کے کہے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھا۔ تو یہاں مصنف مولانا شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو وہ بستر اس رات قتل گاہ بھی بن سکتا تھا، لیکن وہ تو ایسے سوئے کہ جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر سوتا ہے، بڑے آرام سے، بغیر کسی خوف کے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو ادا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض فداکار اور با ایمان افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو خدا کی خوشی کی خاطر پیش کرتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یوں عزیز طلبہ و طالبات، یہ پیراگراف جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو نوجوان نوخیز تھے، جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ عزیز طلبہ، اس میں پہلا جو لفظ آپ کو انڈرلائن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرارداد ہو چکی تھی، ایک تو یہ انڈرلائن کیجئے۔ پھر جبل سور کے غار میں پوشیدہ ہوئے، یہ انڈرلائن کیجئے۔ قریش کی خبریں حضرت عبداللہ پہنچاتے تھے، انڈرلائن کیجئے۔ دودھ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام پہنچاتا تھا، یہ انڈرلائن کیجئے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں کھانا پہنچاتی تھی، یہ انڈرلائن کیجئے۔ ابن حشام نے یہ بات روایت کے ساتھ نقل کی ہے، یہ انڈرلائن کیجئے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں، وہ جملے ہیں جو MCQs بن سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو پیراگراف پڑھا ہے، اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہے پیارا۔ پھر لفظ استعمال ہوا ہے فرزند۔ فرزند ویسے بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہے باسی، یعنی مکے کے رہنے والے۔ قرارداد کا معنی ہے معاہدہ، قول و قرار۔ جبل سور، سور پہاڑ، سور نام ہے اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ بوسہ گاہ خلائق، مخلوق کے چومنے کی جگہ۔ خلائق دراصل مخلوق کو کہتے ہیں اور بوسہ گاہ چومنے کی جگہ۔ نوخیز، نوعمر، نوجوان۔ منہ اندھیرے، صبح سویرے، جسے ہم علل صبح بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ابن حشام کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ ابن حشام دراصل عبد الملک بن حشام الحمیری، جو کہ ایک مشہور مورخ اور محدث ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے علامہ شبلی نعمانی اپنے محققانہ انداز کو خوب برت رہے ہیں۔ جو ہم نے ان کی انداز بیان کی خوبیاں پڑھی تھی کہ ان کا انداز محققانہ ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اسے ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں انہوں نے ابن حشام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں ان کے حوالے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس پیراگراف میں دراصل بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جب کفار نے محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کیسے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے بحفاظت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ بہت عزیز تھا، اسے بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان سے وعدے کے مطابق پھر وہاں سے غار سور میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ اصل میں یہ سفر کی منصوبہ بندی تھی کہ ہم یکدم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، مکہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ کچھ دیر ہم پوشیدہ ہو جائیں گے اور جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے۔ لہٰذا منصوبے کے عین مطابق اب غار سور میں جا کر چھپ گئے اور وہاں بھی آپ نے 3 دن گزارے۔ وہاں مصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے غلام آپ کو بکریوں کا دودھ مہیا کرتے تھے، عبداللہ قریش کی چالوں اور خبروں کے بارے میں آ کر بتاتے تھے، اور جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی وہ کھانا پہنچاتی تھی۔ یعنی ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ رسول خدا کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بات میں خود اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات ابن حشام نے نقل کی ہے۔ اچھا، اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو آپ وہاں گئے، لیکن پیچھے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں نازل ہوئی۔ تو عزیز طلبہ، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق حق وفاداری ادا کر رہے تھے، تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق وفاداری ادا کر رہے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے بستر پر موجود نہیں ہے، وہاں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، تو انہیں بڑا شدید غصہ آیا۔ انہوں نے اپنا غصہ کچھ یوں نکالا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، زد و کوب کیا، حرم یعنی کعبہ بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں جا کر ان کو قید کر دیا۔ وہ ان سے پوچھتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کی تصویر بنے رہے، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر سامنے آئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس پیراگراف میں حضرت علی کے حق وفاداری کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو اس میں مشکل الفاظ آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، جیسے کہ حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ کو، محبوس رکھنا، قید میں رکھنا، دہانہ، سرا، منہ یعنی غار کا دروازہ، اور غم زدہ ہونا، دکھی یا غمگین ہونا۔ عزیز طلبہ، یہ جو واقعے دو بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، اور جب آپ تشریح کریں گے تو تشریح کرتے ہوئے آپ یہ قرآنی آیات کے تراجم ساتھ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے کی اور اللہ تعالیٰ کس طرح کفار کی چالوں کو دیکھ رہا تھا۔ قرآن میں سورہ یاسین میں ہے، اور ان کے پیچھے اور ان کے آگے کی جانب پردہ ڈال دیا، لہٰذا کچھ مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی کنکر لے کر ان کفار کی طرف پھینکیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جس سے ان کفار پر ایسی نیند طاری ہو گئی، ایسا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑ گیا کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے، تو اللہ اس کے بارے میں، اپنی مدد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے اور ان کے آگے کی جانب پردہ ڈال دیا، لہٰذا کچھ مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہ کفار کے بارے میں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق کفار کے تعاقب کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو جالا بننے کا حکم دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو انڈے دینے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کر رہے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت جب کافروں نے انہیں مکہ سے باہر نکالا تو وہ دو افراد تھے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہ دونوں غار ثور میں تھے اور وہ اپنے ہم سفر سے کہہ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اپنے ہم سفر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ واقعی ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح سے مدد کی کہ جب دیکھا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو کبوتری کو کہا کہ غار کے دہانے پر انڈے دے دو، مکڑی کو کہا کہ جالا بن دو۔ وہ لوگ آگے بڑھے، دیکھا کہ یہ تو کوئی ویران سی جگہ ہے، یہاں تو کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کچھ اس طرح سے اپنی تعبیر کو پہنچے کہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دکھائی ہی نہیں دیے۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آتا ہے عزیز طلبہ، مزید پڑھتے ہیں۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ آئین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب نہیں نکلا۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جائے۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان عمل لکھ دیا۔ یہاں عزیز طلبہ انعام کی امید میں کون نکلا؟ سراقہ بن جاشم۔ فال کے تیر اس نے کتنی دفعہ نکالے یہ، اور اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا یہ، اور فرمان امن کس نے لکھ کر دیا یہ، کس پر لکھ کے دیا یہ، سب چیزیں انڈرلائن کیجئے تاکہ آپ کے MCQs تیار ہو سکیں۔ عزیز طلبہ یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، سب سے پہلے تو ہے اشتہار۔ اشتہار کا معنی ہے تشہیر کرنا، منادی کرنا، یعنی اعلان کرنا۔ پھر ہے سراقہ بن جاشم، سراقہ بن مالک بن جاشم مکہ کا تیز ترین شاہ سوار یعنی گھڑ سوار تھا، اس کا نام آیا ہے۔ پھر ٹھوکر، ٹھوکر کا معنی ہے چوٹ یا ضرب۔ ترکش کسے کہتے ہیں؟ تیر دان، ایک خول ہوتا ہے جس کے اندر تیر رکھتے ہیں۔ پھر فال کسے کہتے ہیں؟ نیک و بد کا گمان کرنا، یہ فال کے لفظی معنی ہے، لیکن اس سے مراد ہے تیروں کے ذریعے قسمت جاننا۔ تیروں کے ذریعے قسمت کیسے جانتے تھے کہ مختلف طریقے ہوتے تھے۔ ایک تو ہوتا تھا کہ جو تیر ہیں ان پر ہاں یا نہ لکھ لیا جاتا تھا، اسے جو ہے وہ تیر دان کے اندر رکھ کر یوں ہلایا جاتا تھا، اور جو تیر اوپر نکلتا تھا اسی کے مطابق فیصلہ کر لیا جاتا تھا کہ کوئی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی طرح تیروں، کچھ تیر پر والے ہوتے تھے، کوئی بغیر پروں کے ہوتے تھے، ان کو بھی اسی طرح ترکش کے اندر رکھ کر گھمایا جاتا تھا، جو تیر اوپر آ جاتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے تھے کہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ گراں بہا، نہایت بھاری قیمتی، مقرر، دوبارہ۔ ایک مقرر کاف نقطوں والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تقریر کرنے والا، لیکن یہاں کاف کتاب جو استعمال ہوتا ہے تو دوبارہ۔ ہمت پست ہونا، حوصلہ ہارنا، اور پھر آثار، نشانیاں، فرمان امن، امن کا پروانہ، پناہ پانے کی تحریر، وہ تحریر جو عامر بن فہیرہ نے سراقہ کو لکھ کر دی۔ اس پیراگراف میں عزیز طلبہ و طالبات ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ کا نکل جانا کفار مکہ کے لیے بڑی شکست تھی۔ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ چاہتے تھے، لہٰذا جب آپ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلے تو ان کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی گرفتاری کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ انعام کچھ کم نہیں تھا، یہ انعام اس وقت کے خون بہا یعنی قصاص یا قتل کے بدلے میں جس طرح 100 اونٹ دیے جاتے تھے اتنا ہی تھا۔ انعام کی لالچ میں اور بھی کئی لوگ نکلے، لیکن ایک تیز گھڑ سوار تھا جو کہ بڑا مشہور تھا مکہ میں، سراقہ بن جاشم اس کا نام تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے کرتے، جاسوسی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ جب وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس نے عربوں کی روایت کے مطابق اپنی قسمت جاننا چاہی۔ اس نے جاننا چاہا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے فال کے تیر نکالے، جواب نہ آیا، لیکن نہ کو نہیں مانا اس نے، کیونکہ اس کے من میں لالچ تھا۔ وہ پھر آگے بڑھنا چاہا، اس نے سوچا کہ اتنا بڑا انعام دوبارہ نہیں ملے گا، دوبارہ تیر نکالے، دوبارہ فال نکالی، پھر جواب نہ آیا۔ اب کے بار بھی وہ باز نہ آیا اور گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن اس پتھریلی زمین پر جب گھوڑا زمین میں دھنس گیا تو وہ سمجھ گیا کہ ایسا عام حالات میں نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی مدد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہٰذا الامان الامان پکارنے لگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور کہنے لگا کہ مجھ کو پناہ کی تحریر لکھ دے، امن کی تحریر لکھ دیں، معافی کی تحریر لکھ دیں۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر تحریر لکھ دی۔ روایات میں آتا ہے کہ سراقہ بن جاشم وہاں سے واپس لوٹا، اور اسے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آتا ملا وہ اسے یہی کہتا چلا گیا کہ میں بہت دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سراقہ بن جاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھی
بطور نذرانہ پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب کافر سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید میں ڈال دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے باہر نکال دیں، وہ بھی سوچ رہے تھے اور خدا بھی تدبیر کر رہا تھا، اور بے شک خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ انفال کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کر دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر گھر میں رکھنے کے متعلق بھی ہیں۔ جب سب کفار مکہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے تو ان کی تدبیروں کے بارے میں اللہ جانتا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے عزیز طلبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے متعلق ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے صفحہ نمبر 3 پر، یہ آخری پیراگراف ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس میں عزیز طلبہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے قلعہ لفظ استعمال ہوا ہے، مضبوط اونچی عمارت کو کہتے ہیں۔ پھر لفظ قرائن استعمال ہوا ہے، نشانیاں یا اندازے اس کا معنی ہے۔ اس طرح تکبیر لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ اکبر کی صدا، اللہ اکبر کا نعرہ۔ یہ جو پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدینہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے تھے، اور کئی یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ انس رکھتے تھے۔ اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، لہٰذا مدینہ ہی ایسی زمین تھی کہ جہاں مسلمانوں کو پناہ مل سکتی تھی، جہاں دین اسلام کی تبلیغ ہو سکتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے کئی صحابی اور صحابیات وہاں پہنچ چکی تھی، جو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ صبح سویرے مدینے کے داخلی دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے، اور جب سایہ سورج سر پر آ جاتا اور اس کا جو بھی چیز ہوتی اس کا سایہ سمٹ جاتا، تو پھر یہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے، یعنی ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ اب کوئی نہیں آنے والا۔ ایک دن ایسے ہی یہ لوگ انتظار کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ جب واپس لوٹ گئے تو ایک یہودی تھا جو کہ اپنی اونچی عمارت پر بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمان کس کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ اندازوں سے، اس نے کہیں اپنی کتابوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے جو مختلف نشانیاں تھیں وہ پڑھ رکھی تھیں، تو وہ اندازے لگانے لگا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں جیسا کہ کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا نشانیوں اور اندازوں سے پہچان کر وہ پکارنے لگا کہ عرب والو، جس کا تم انتظار کر رہے تھے تمہارا وہ مہمان خاص آ پہنچا ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوک در جوک مدینے کے داخلی راستوں کی طرف بڑھنے لگے، اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور پھر ہر طرف طالع البدر علینا کی صدائیں آنے لگیں۔ بچے فخر اور جوش سے کہنے لگے کہ پیغمبر آ گئے، بڑے بوڑھے خوشیاں منانے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی زبانوں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ یعنی جو مکہ میں مسلمانوں کو پر ظلم و ستم ہوا تھا، مدینہ پہنچتے ہی مسلمان وہ بھول گئے، اور مسلمانوں نے وہاں خوب جشن منایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے ہمارا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مزید اس کی مشق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی مکمل فہم حاصل ہوئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مزید ویڈیو بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔